इलेक्शन 2023 पर मरदम शुमारी के गहरे बादल हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, मतला अबरालूद है। कल मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में होने वाले फैसले से वाज़ह होगा आइंदा इलेक्शन नई मरदम शुमारी पर होंगे या पुरानी मरदम शुमारी पे। अगर CCI रवा साल होने वाली डिजिटल मरदम शुमारी के नताइज की मंजूरी दे देती है तो इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर असर 9 हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद होगा और इस सूरत में इलेक्शन कमीशन को 3 माह की आइनी मुद्दत के अलावा इजाफी 3 से 4 माह दरकार हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है हल्का बंदियों के लिए कम से कम 6 से 7 माह दरकार होंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में डिजिटल मरदम शुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि सूबाई हुकूमतें डिजिटल मरदम शुमारी के नताइज पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। 2 दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा इंतखाबात में नई मरदम शुमारी के तहत होने हैं। जब नई मरदम शुमारी होनी है तो उसी पर नए इलेक्शन होने चाहिए। ये इस्तदलाल था जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। CCI यानी मुश्तरका वफादात कौंसिल के हवाले से एतराज़ भी उठाया जा रहा है कि 2 सूबों में निगरान वज़राए आला की मौजूदगी में CCI इजलास के फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। गैर मुंतखब हुकूमतों के CCI में किए गए फैसले की कोई तस्लीम नहीं करेंगे। आज सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि अगर निगरान वज़राए आला मरदम शुमारी पर फैसला करते हैं तो आइंदा मुंतखब हुकूमतों के इख्तियारात पर सवाल उठेगा, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़न अब्बासी का कहना था कि 2 सूबों में मुंतखब हुकूमत ही नहीं तो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कैसे हो सकता है। पीपल्स पार्टी भी आइंदा इंतखाबात नई मरदम शुमारी के तहत कराने के खिलाफ है और इसी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर के खदशे का इजहार कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून में भी नई मरदम शुमारी पर इलेक्शन कराने से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ात हैं। वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल और वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह समेत कई सीनियर रहनुमा कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात पुरानी मरदम शुमारी पर ही होने चाहिए। अगर मुश्तरका वफादात कौंसिल कल नई मरदम शुमारी का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी, कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद का तयन करना होगा। इस मामले पर अमल दरामद किस तरह किया जाएगा, इस पर चोटी के माहिरीन आइन व कानून की राय मुनक़सिम है। इस पर कानूनी राय हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आइन व कानून, सीनियर माहिर आइन व कानून बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा, बज़ाहिर ये लगता है कि मसला उस वक्त खड़ा होगा कि कल जब CCI के इजलास में ये सेंसर्स को अप्रूव कर लिया जाए, इसके रिज़ल्ट्स को, और इसको नोटिफाई कर दिया जाए तो फिर मसला खड़ा होगा, क्योंकि अगर ये एक बार CCI से मंजूर हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पे लाजिम होगा कि वो नई हल्का बंदियाँ करे और फिर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के जो नंबर्स हैं उनको असर 9 उसका जायज़ा ले। लेकिन अगर कल मिसाल के तौर पे CCI इसको डेफर कर देती है, इस पर कोई फ़ैसला नहीं देती, फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर इलेक्शन तो फिर बासानी इलेक्शन कमीशन पुरानी सेंसस पे करा देगा। जी ऐसा ही है, और जो आपने आरा सुनवाई वो बहुत अहम आरा हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्या मकसद है हमारे आईनी निज़ाम में? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI जो है वो सूबों को नुमाइंदगी देती है और सूबों के अवाम को नुमाइंदगी देती है। सूबा सिर्फ कोई ज़मीन का नाम नहीं है, सूबा उस सूबे के अवाम का नाम है। अब अगर 2 सूबों में जहाँ 67% आबादी पाकिस्तान की रहती है, वहाँ अगर एक मुंतखब हुकूमत नहीं है, 2 असहाब को बस बिठा दिया गया है वहाँ, और उनका वाहिद फर्ज यही था कि वो इलेक्शन कराएं 90 दिन में, जो कराने में नाकाम रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की मावनत के साथ नाकाम रहे हैं। इस वक्त हम एक गैर आइनी और आइन से मुतसादम सूरत हाल से 2-4 हैं। इन 2 वज़राए आला के होते हुए मेरी नज़र में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कोई फैसला नहीं कर सकती जो उन सूबों के अवाम के जज्बात या नज़रियात की नुमाइंदगी करे। लिहाजा ये एक हम बहुत बड़ी खाई में पहले ही गिरे हुए हैं, आइनी खाई में, उसमें हम मजीद अपने आप को गहरा करते जा रहे हैं। तो एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है, और मैं तवक्को करूंगा कि ये वज़राए आला जो निगरान वज़राए आला हैं अपनी इस दिक्कत का इजहार करें और कहें कि हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कराना था, इस नौइयत के फैसले करना नहीं था। और अगर ये हो जाता है तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो सेंसस है उसी की बुनियाद पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये फैसला दे देते हैं और तौसीक कर देते हैं इस सेंसस की जो 2023 में हुआ है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आप 5 अगस्त को ही क्यों इसको लेकर आए हैं?
آج سے کچھ عرصہ پہلے کیوں نہیں لائے؟ لیکن اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ پھر اہم ہے کہ کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر صوبوں کے درمیان اور اسلام آباد کے درمیان جو نشستوں کا تناسب ہے، جو تعداد ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہمارے آئین کا آرٹیکل 51 اس کی شق 3 جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہر صوبے اور اسلام آباد کی کتنی نشستیں ہوں گی، لیکن شق 5 یہ بھی کہتی ہے کہ نشستوں میں تبدیلی کی جائے گی سینسس کے مطابق۔ اب وہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ کیا وہ تبدیلی اپنے آپ الیکشن کمیشن کر دے گا یا اس کے لیے واپس آپ کو پارلیمان میں جانا ہے اور ایک آئینی ترمیم کرنی ہے؟ 2018 میں جب الیکشن ہوا 2017 کے سینسس کی بنیاد پہ تو آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ ہماری جو روایت ہے، جو آئین کی آج تک سمجھ ہے، وہ یہی ہے کہ ہر سینسس کے بعد آئین میں ترمیم کی جائے گی اس سینسس کے مطابق۔ اب یہ کہنا کہ ترمیم تو ہو نہیں سکتی، الیکشن کمیشن از خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کس صوبے کو کتنی سیٹیں دینی ہے، یہ بات میری نظر میں بہت متنازع ہوگی اور یہ معاملہ ظاہر ہے پھر عدالت میں جائے گا اور عدالت جو بھی کہے گی ہم دیکھیں گے۔ دوسرا معاملہ ہے متعین شدہ نشستوں کی صوبے کے اندر تقسیم کا، اس کو ہم حلقہ بندی کہتے ہیں کہ ایک صوبے کی فرض کریں 16 نشستیں ہیں بلوچستان کی، تو ان کو بلوچستان میں کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کا تعلق بھی سینسس سے ہوتا ہے۔ لیکن سینسس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آج جو ووٹر ہے 18 سال سے زائد عمر کا شخص ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ الیکشن رولز جو ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، مگر بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس سینسس کے نتیجے میں جو کہ ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے لیکن نمبرز ہمارے سامنے ہیں، ووٹرز کی تعداد میں تقریباً 3 کروڑ کا اضافہ ہو گیا ہے، صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد اس کے حوالے سے اگر اس کی اثر نو تعین ہونا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا، اسی لحاظ سے پھر ریسورسز میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے پھر تمام معاملات طے ہوتے ہیں، اور تو یہ تو بڑی ایک حق پہ کسی بھی اس صوبے کے یا اس کے لوگوں کی یا اس حوالے سے جو ان کی آبادی ہے ان کو وہ اس کے لحاظ سے ان کو حقوق نہ ملے، ان کو جو ریسورسز نہ ملے، ایلوکیشنز ان کی نہ ہو اور پرانے سینسس کی بنیاد پر ہو، یہ تو ایک طرح سے ان کا حق مارا گیا نا۔ تو وہ پھر اس معاملے کو چیلنج تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے صوبے کے اندر یہ ہماری سچویشن ہے اور یہ ہمارے نمبرز ہیں، مگر ہماری سیٹیں وہی برقرار رکھی گئی ہیں، تو یہ تو ہمارا حق مارا گیا ہے، ہماری 10 سیٹیں 15 سیٹیں 12 سیٹیں بلوچستان کے ساتھ کافی سیریس معاملات ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ہے تو ایشو تو ہے کہ جس کا کہ بالکل جی فرمائیے۔ جی بالکل ایشو ہے، اور دیکھیں حق ان لوگوں نے مارا ہے جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے 2 صوبوں میں۔ ایک آپ نے آئینی غلطی کر دی تھی، اب اس غلطی کی تصحیح کیسے کریں گے؟ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی اس وقت تک۔ اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی توثیق کی ضرورت ہے تو اس وقت ایک مفلوج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ آپ کو دستیاب ہے الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے، تو اب آپ کو ان چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو الیکشن آپ نے نہیں کرائے 90 دن میں آئین کی منشا کے مطابق، اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ برا نتیجہ ہے، لیکن وہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے ووٹر کا، میں عرض کر رہا تھا ووٹر لسٹیں تو اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو سینسس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، 18 سال عمر ہے، وہ جا کے اندراج کرا سکتا ہے اپنے ووٹ کا، وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا، اس کے لیے بھی جب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آئے گا، اس سے پہلے اگر سینسس موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ فرق صرف یہاں پڑ رہا ہے کہ اگر کسی صوبے کی نشستوں کی تعداد میں اضافہ ہے، کہیں کمی ہے، تو وہ ہمیں اب اگلے الیکشن تک مؤخر کرنا ہوگا، بیچ میں پارلیمان آ جائے، اس پارلیمان کے ذریعے آئینی ترمیم ہو اور اس کے بعد وہ الیکشن ہوگا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، 10 سال سینسس نہیں ہوتے، اس دوران آبادیاں بدل جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اس دوران۔ تو اس لیے ہمیں اب الیکشن کو ٹالنے کی تعویل ڈھونڈنے کی بجائے جو پہلے ہم غلطی کر چکے ہیں اس کو نہیں دہرانا، ہمیں الیکشن کرانے ہیں۔ عوام کا حق ہے کہ منتخب حکومت موجود ہو، اس حق کو ہمیں عوام سے مزید دور نہیں رکھنا۔ تھینک یو سو مچ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس معاملے پہ سیاسی حکومتی رائے لیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ آج کا بہت اہم سوال کہ الیکشن 2023 نئی مردم شماری کے حوالے سے ہونے چاہیے یا پرانی مردم شماری کے حوالے سے۔ اہم بات یہ ہے کہ نئی مردم شماری ہو چکی ہے اور اب اس کے لیے صرف CCI یعنی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اس کی توثیق ضروری ہے، جس کے لیے کل وزیر اعظم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پہلے تو آئین و قانون کے ماہر اس بات پہ بالکل ان کو
یقین نہیں ہے کہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ شامل ہوں، کیا واقعی یہ جو روح ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اور جو اس کے اختیارات ہیں جو کہ منتخب وزرائے اعلیٰ پہ مشتمل ہونی چاہیے، کیا 2 نگران وزیر اعلیٰ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ معاملہ ایک مترضع ہوگا؟ اس کے بعد سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا اگر سینسس کی توثیق کر بھی دی جاتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ الیکشن 2023 میں مقررہ وقت پہ ہو جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے کہ نئی سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنی ضروری ہیں، جس کے لیے ہمیں 6 سے 7 ماہ درکار ہیں۔ گویا کہ یہ الیکشن تعطل کا اور تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اگر نئی سینسس کے تحت ہوں۔ مگر وزیر اعظم نے بڑے زور دے کے کہا ہے کہ الیکشن نئے سینسس کے تحت ہی ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے ابھی ہم نے آپ کو ان کی گفتگو بھی سنائی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب نئے سینسس ہو چکے ہیں، اس کے نتائج مرتب ہو چکے ہیں، تو الیکشن نئے سینسس کے تحت ہی ہونے چاہیے۔ مگر کل اس کے لیے جو اس کا موضوع فورم ہے یعنی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، وہاں پر یہ معاملہ جائے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے کہ الیکشن کسی بڑے تعطل کا یا تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ اس پر ہم مزید سیاسی اور حکومتی رائے حاصل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، محترم قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ ایک بہت ہی مشکل مرحلے پہ کل سینسس کی توثیق کے لیے کل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی توثیق کر دی تو پھر تو یہ الیکشن یقینی طور پہ تاخیر اور تعطل کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ ایک اندھی گلی میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، پھر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہونا ہے، پھر اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ ہوگی نہیں۔ تو واضح طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ کل اس 35 ارب کے سینسس کے نتائج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس معاملے کو ڈیفر کر دے گی۔ کیا آپ کی کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ آپ کے پاس زیادہ آگاہی ہوگی۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو سینسس ہوا یہ اپریل میں فائنل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جب اپریل میں اس کی پہلا فیز ہوا تو اس کے اوپر، اس کے ریزلٹس کے اوپر، طریقہ کار کے اوپر صوبوں کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے اعتراضات اٹھے، تو اس کی ڈیٹس ایکسٹینڈ ہوتی رہی۔ کبھی سینسس ڈپارٹمنٹ نے آپ پہلے سٹارٹ میں کچھ ٹائم لیے، اور اس کے بعد مختلف جماعتوں اور صوبوں کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کی ڈیمانڈ پہ یہ اس کی ڈیٹیں ایکسٹینڈ ہوتی رہی، اور اب جا کے یہ فائنل ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انٹینشن ایسی تھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، جنرل ریزن تھی، اور ابھی بھی اس مومنٹ پہ بھی جماعتوں اور صوبوں کے جو اعتراضات یا تحفظات ہیں وہ مکمل طور پہ ایڈریس نہیں ہوئے۔ اس کا اظہار کل پتہ چلے گا کہ کل ان کی کتنے سیٹسفیکشن ہے۔ یہ بات کہ مردم شماری نئی جو ہے یہ نوٹیفائی ہو جائے گی تو یہ کمپلسریلی ایسا ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی متعدد آراء ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد پہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے تو کیا الیکشن ڈیلے کرنا بھی ممکن ہے؟ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے، یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جس طرح پنجاب کا الیکشن ڈیلے ہو گیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کا اس طرح یہ بھی ڈیلے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ اسمبلیاں جب توڑی گئی تھی تو اسمبلی توڑنے والے چیف منسٹر نے اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی متعدد بار کہا کہ میں نے بار بار ایڈوائس دی تھی کہ یہ نہ کریں، لیکن میری بات نہیں مانی گئی۔ اور اس کے بعد جب اسمبلیاں توڑ دی گئی تو پارلیمان کے اندر ساری جماعتوں کا سوائے پی ٹی آئی کے تمام جماعتوں کا اتفاق رائے تھا پاکستان کی کہ یہ الیکشن اس طرح نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کو پاکستان بھر میں ایک وقت میں الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ سب کا اتفاق رائے تھا۔ یہ معاملہ عدالت میں گیا، وہاں بھی جج صاحبان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رہی، کئی سارے تنازع کھڑے ہوئے، لیکن یہاں تو کامران صاحب اسمبلیوں کی مدت یعنی جو مینڈیٹ عوام نے دیا تھا اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، لہذا اس سے بیونڈ جانے کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں جو مردم شماری ہے، مردم شماری کا عمل صرف الیکشن کے لیے نہیں ہوتا، اس سے اپنے اور 10 کام لینے ہیں۔ ایک اس کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مردم شماری سے حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ اب حلقہ بندیاں جو ہیں وہ 4 مہینے چاہیے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن کوشش کر کے اس عمل کو 3 مہینے یعنی پہلے پرپوزل جائے گی، پھر اپیلیں ہوں گی، پھر اس کے اوپر فائنلٹی اختیار کرتے ہوئے نارملی 4 مہینے لگتے ہیں،
اس کو سکویز کر کے 3 مہینے میں لایا جا سکتا ہے، اور 2 مہینے یا 1.5 مہینے کا الیکشن ٹائم، کوئی 4-4.5 مہینے میں الیکشن پھر بھی ممکن ہے۔ لیکن اس کے دوران اور بہت سارے پہاڑ ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سی سی آئی میں 2 جو چیف منسٹر بیٹھے ہوں گے وہ کیئر ٹیکر ہوں گے، تو کیئر ٹیکر چیف منسٹرز کا یہ جو طوالت ہے یہ چوائس نہیں ہے، یہ ایک ایسی کمپلشن ہے جس کا فوری طور پہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اگر اس کمپلشن کی بنیاد پہ آپ کو ان فورم میں میجورٹی تو بیٹھے ہیں الیکٹڈ لوگ، اور صرف اس کے صوبے یا صوبائی چیف منسٹر اس کے ممبر نہیں ہیں، بلکہ اس میں وفاقی حکومت کے نمائندے اور صوبے اس کے نمائندے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک اور نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا۔ تو اچھا، یہ بہت مفصل آپ کی مفصل دلائل، ایک اور لائن رہ گئی، اس سے ایک اور چیز واضح ہو جائے گی۔ یہاں اس کے بعد بھی ایک اور پہاڑ سامنے کھڑا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر صوبوں کے مابین سیٹوں کی تقسیم جو ہے وہ چینج ہونی ہے قومی اسمبلی کی، تو پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے۔ ایک ورژن یہ ہے، بڑا مضبوط موقف ہے۔ جی قارئ صاحب، یہ ویل انڈرسٹوڈ، یہ بالکل ویل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جی کہ جب اسمبلی نہیں ہوگی تو آئین میں ترمیم ہوگی۔ آئینی ترمیم کیسے ہوگی جب اسمبلیز ہی نہیں ہوگی؟ اس کا ایک پہلو یہ ہے کامران صاحب، اس کا ایک پہلو یہ ہے اور بڑا مضبوط ہے، دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ بھی بڑا مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ آئین صوبوں کو سیٹیں تقسیم نہیں کرتا، ایلوکیشن آف سیٹس کی لاجک یا ریزن جو ہے وہ آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ اس صوبے کی اتنی سیٹیں اس کی اتنی ہیں، بلکہ اس کا بیسس جو ہے وہ پاپولیشن ہے۔ جی قارئ صاحب، یہ بہت اچھی طرح سے ہم سمجھ چکے ہیں، اور میں نے بھی یہ بیان کیا تھا اپنے ابتدائیہ میں گفتگو، شکریہ آپ نے اسی کو دہرا بھی دیا، اس پہ مزید اس کو ایمفسائز کر دیا۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اب نگران حکومت کی کیا کیفیت ہے، اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا اتفاق ہوا ہے، اور کب یہ نگران حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ سر میرا خیال ہے اب 9 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس سے پہلے نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ جو صوبائی چیف منسٹرز ہوں گے صوبوں کے، ان کا بھی اعلان ہو جائے گا، کیونکہ یہ بحث میڈیا میں بہت جلد چھیڑ دی گئی تھی، کوئی مہینہ 1.5 پہلے سے، کہ جی فیصلہ نہیں ہو رہا، اختلاف ہے، دبئی میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ قبل از وقت تھا۔ مشاورتی عمل چلتا رہتا ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر مشاورت میڈیا کے ساتھ یا جنرلی شیئر کی جائے، اپنے وقت پہ چیزیں جا کے طے ہوتی ہیں۔ اب اس کا وقت آ گیا، انشاءاللہ آئندہ چند روز میں، میرا خیال ہے کوئی 5 یا 6 یا 7 تاریخ کو یہ عمل جو ہے میرا خیال ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ میں اس کمیٹی کا ممبر رہی ہوں، اور میری کمیٹی، میری جماعت کی کمیٹی ممبران اور دیگر جماعتوں کے کمیٹی ممبران ابھی وہ کسی کے ساتھ وہ ویو شیئر نہیں کر رہے، ابھی کیافے ہیں، لیکن جنرلی ایک پرنسپل ضرور طے ہوا، یعنی جس پہ اتفاق ٹائپ ہے، اتفاق نہیں بھی ہے تو تقریباً اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس میں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر جو ہوں وہ سیاسی لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی عہدے ہیں، یہ خالصتاً انتظامی یا جوڈیشل یا کسی اور طرح کے عہدے نہیں ہیں، ان پہ سیاسی اور لوگ ابھی ہونے آپ نے فرمایا کہ جب یہ اسمبلیز تحلیل ہوں گی، 9 تاریخ طے ہو چکی ہے، خورشید شاہ صاحب اور آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ کہہ چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بہرحال، اور کامن سینس کی بات بھی ہے کہ جب یہ تحلیل ہو اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو، تو پھر وزیر اعظم نگران کا، حکومت کا، صوبائی نگران وزرائے اعلیٰ کا سندھ اور بلوچستان کا فیصلہ ہو جائے، یہ سب 9 تاریخ سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لاجیکلی جو بھی گورنمنٹیں ہیں، گورنمنٹوں کے جانے سے فوری طور پہ اپنے اقتدار ٹرانسفر کرنا ہے نا۔ ہمارے ہاں صدر کا تو وائس پریزیڈنٹ ہے، لیکن پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا تو وائس یا ڈپٹی کوئی نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے، اور جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو پھر وہاں کوئی ایسا آفس رہے گا نہیں جو، یعنی چیئرمین سینیٹ وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ کا چارج ٹیک اوور کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ گویا کہ آئندہ ہفتے جمعے کو جب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لیں گے تو آپ کابینہ کے رکن نہیں ہوں گے، نئے وزیر اعظم آ چکے ہوں گے، نئے صوبائی وزراء آ چکے ہوں گے، آپ اپنے آبائی علاقے میں جا چکے ہوں گے، اور لالا موسیٰ جا چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں سے الیکشن لڑ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔
बड़ी नवाजी सर, थैंक यू वेरी मच। क़मर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आए। तमाम क़राईन शवाहिद कल तक बता रहे थे कि आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस में ऐन मुमकिन है कि फ़ैसला आ जाए, और ये फ़ैसला तवक्कुआत या बादी नज़र में ये लग रहा था कि शायद PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़ आए, और अगर उनके ख़िलाफ़ आए तो वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, सियासत से नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन आज एक और गैर मामूली पेशरफ्त हुई, गैर मुतवक्का पेशरफ्त हुई, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को एक नई लाइफ लाइन फराहम कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट का तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का फ़ैसला ही कलअदम करार दे दिया, और सेशन कोर्ट को दोबारा केस सुनकर फ़ैसला करने का हुक्म दिया। फ़ैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सेशन अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया था। बस यूँ समझ लीजिए कि आज सेशन कोर्ट में फ़ैसला तैयार था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपने तहरीरी फ़ैसले में केस की किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद की। इसके साथ ही हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किए, फरीक़ैन से जवाब तलब किया। जबकि सेशन जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट के मामले पर अदालत ने FIA को तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट केस के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त में उठाए गए तमाम सवालात का जवाब दे, और दरख्वास्त गुजार ये यकीनी बनाए कि अदालत जब भी तलब करे वो हतमी दलाइल दें। दूसरी जानिब आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भी इस केस की समाअत जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जज हुमायूं दिलावर का कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील पहली ही दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दे चुके हैं। कल चेयरमैन PTI के वकला पेश हों और दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के दलाइल दें। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। साथ ही कहा कि 8:30 बजे अगर चेयरमैन PTI के वकला पेश नहीं हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन ये नहीं है कि इमरान खान पर या PTI के चेयरमैन के सर पर जो ख़तरा मंडला रहा था वो किसी सूरत भी ख़त्म हुआ है। यकीनी तौर पे ये वक्ती तौर पे टल गया है, जुज़वी तौर पे ये मामला आगे बढ़ गया है। आज भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। इसकी तफसीलात आपको पहले देते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हसीब मलिक मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जी बताइए हसीब मलिक साहब, आज का दिन बहुत अहम था। आज एक वैसे भी इस केस की रोज़ाना समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा होता है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा होता है, ये सेशन कोर्ट में भी चल रहा होता है। केस भी ये PTI के चेयरमैन का है। आज इस सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का यह इंतज़ार था और जो आया, जिसकी वजह से अब इस केस पे वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि ये तात्तुल का शिकार हो गया है। कैसा माहौल रहा आज इस फैसले से पहले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले और फैसले के बाद? शुक्रिया कामरान खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है और गुज़िश्ता रोज़ भी यही देखा कि हाई कोर्ट के फ़ैसला महफूज होने की वजह से समाअत को आज तक मुलतवी किया गया था और आज सुबह 8:30 बजे समाअत का आगाज़ किया गया था। लेकिन 2 से 3 वक्फे हुए, लेकिन ना ख्वाजा हारिस जो कि चेयरमैन PTI के वकील हैं वो पेश हुए, और बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़रूर जो अमजद परवेज़ थे वो पेश हुए और उनकी जानिब से हतमी दलाइल अपनी हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए थे, बैरिस्टर गौहर पेश हुए। वो भी उस वक्त पेश हुए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो मुतफरिक दरखास्तें चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दायर की गई थीं, उसके ऊपर आज फैसला सुनाने के बाद बैरिस्टर गौहर अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक आगाह किया गया कि इस तरीके से जो कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक जो दरख्वास्त थी उसको अदालत ने सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। दोबारा तो उसके बाद फिर क्या रद्द-ए-अमल था इस अदालत में जज साहब का, जज हुमायूं दिलावर साहब का? फिर उन्होंने क्या इस सिलसिले में आगे का कोर्स क्या बताया कि अब क्या होगा?
देखें इसके अंदर जज हुमायूं दिलावर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टांस था, जो कि उन्होंने कहा भी सही कि इलेक्शन कमीशन के क्योंकि काबिल समात होने से मुतालिक जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर ऑलरेडी 2 मरतबा उनकी जानिब से दलाइल दिए जा चुके हैं, तो उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि चेयरमैन PTI के जो वकला हैं ख्वाजा हारिस और चेयरमैन PTI को भी ज़ाती हैसियत में कल सुबह 8:30 बजे तक तलब किया है और वकला को भी तलब किया है कि वो आएँ और दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने के हवाले से जो दलाइल हैं वो आप दलाइल दें ताकि उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया जा सके। जो ओवरऑल आज जो लग रहा था कि एक रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ा रिलीफ मिला है चेयरमैन PTI को, उससे बरक्स फ़ैसला मुतवक्के था कि उधर से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दूसरी जानिब जो सेशन कोर्ट के जो जज थे हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से हतमी तौर पे आज जब 1:30 बजे नमाज जुम्मे के बाद समात का आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये बाकायदा तौर पे कहा गया कि यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि चेयरमैन जो PTI हैं उनके जो वकील हैं वो अदालत के रूबरू पेश हों। अब इस सिलसिले में ये काबिल समात ये हवाले से दलाइल होंगे और ये मामला पहले ये तय होगा और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि इस केस की दोबारा समात की जाए। इसी तरह से फिर अब ये मामला आगे जाएगा और ये भी खबरें हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब कल के बाद से छुट्टियों पे जा रहे हैं। ये मालूमात सही है? जी बिल्कुल कामरान साहब, ऐसे ही है। गर्मियाँ जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं उसका आगाज़ हो चुका है 1 अगस्त से, तो ड्यूटी जज के तौर पे हुमायूं दिलावर जो है वो ड्यूटी का सर अंजाम दे रहे हैं। पर लेकिन 5 अगस्त तक का जो रोस्टर जारी किया गया था हुमायूं दिलावर की ड्यूटी के हवाले से, तो कल आखिरी दिन होगा उनकी ड्यूटी का। और दूसरी जानिब अदालत ने जो कल सुबह 8:30 बजे तक समात को मुलतवी किया है उसमें पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने के ऊपर दलाइल दिए जाएंगे, उसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा मुतवक्का तौर पे कि उम्मीद है कि कल ही इसके ऊपर फ़ैसला किया जाए। दूसरी जानिब इस दरख्वास्त के मेंटेनेबल होने या ना होने के फ़ैसले के बाद हतमी दलाइल वाले स्टेप के ऊपर जाया जाएगा। तो कल का दिन आखिरी दिन है जज हुमायूं दिलावर की ड्यूटी जज के तौर पे, बतौर ड्यूटी जज के तौर पे, क्योंकि इसके बाद उनकी छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो इनकी दोबारा से ड्यूटी जज के हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त तक का इनका ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया था जिसके अंदर एज ड्यूटी जज के तौर पे जाहिर है कि ये मामला तो कल नहीं निमट सकता। जाहिर है कि अब ये आगे जाएगा और ये फिर अच्छा, तो फिर ये बताइए कि ये अब जज हुमायूं दिलावर ही ड्यूटी जज रहे या नहीं? जैसे कि अभी इनकी तैनाती तो अभी 20-25 दिन पहले हुई थी। ये फैसला क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं या लॉ मिनिस्ट्री करती है कि अब इस पोजीशन पे कौन से जज साहब होंगे जब ये जज साहब छुट्टियों पे चले जाएंगे? देखें, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कामरान खान साहब कि जज की एतराज़ होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही बनता है कि जो दरख्वास्त गुजार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा अपील लेके और उधर से फ़ैसला किया जाएगा। जैसे कि आज फ़ैसला भी हुआ कि जज के ऊपर जो एतराज़ किया गया था उसके ऊपर उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और दूसरी जानिब अगर ड्यूटी जज के हवाले से उनकी ड्यूटियाँ के हवाले से बात की जाए तो ये सेशन कोर्ट के पास इख्तियार होता है, सेशन जज के पास, कि आगे पूरा ड्यूटी रोस्टर उनकी जानिब से जारी किया जाता है कि कौन सा जज, एडिशनल सेशन जज या सिविल जज ड्यूटी जज के तौर पे ड्यूटी अपनी सरंजाम देगा। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो PTI की जो दरख्वास्त थी जज के ऊपर एतराज़ वाली वो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जो गवाहान की फ़हरिस्त फराम की गई थी और उसको मुस्तरद किया गया था वो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नोटिस जारी किए हैं 1 हफ्ते के बाद के लिए। तो उसके ऊपर ये एक रिलीफ जो है वो दिखाई देता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को वक्ती तौर पे ज़रूर रिलीफ मिला है, लेकिन
कल का जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। आज भी अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को 3 बजे तलब किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए और उनके वकला भी जो हैं वो पेश हों, क्योंकि इससे पहले 3 मरतबा वक्फे किए गए थे और तीनों मरतबा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई सीनियर कौंसल अदालत में पेश नहीं हुआ था, और बल्कि जो जूनियर कौंसल पेश हुए थे उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत को किस बात की जल्दी है, जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का भी इज़हार किया कि क्या आप लोगों ने बार बार जल्दी की रट लगा रखी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मामला आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं उठाते, जिसके ऊपर जो माविन वकील थे उनके जानिब से ये कहा भी गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला उठाया गया है। तो उसके ऊपर अदालत ने कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर है इससे मुतालिक कि डेली बेसिस पे जो आप लोगों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ट्रायल को डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है, जल्दबाजी किस बात की है, ये आपने जो रट लगा रखी है इससे मुतालिक कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर है, जिसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। ओवरऑल आज का दिन वक्फों की नज़र ज़्यादा हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़, उनकी जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल किए जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा हारिस जो कि चेयरमैन पीटीआई। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन था और आगे कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फ़िलहाल तो इस केस का जो कि लग रहा था कि आज शायद उसका फ़ैसला आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगा, और फ़ैसला भी जो आना था उसकी भी तवक्कुआत और आम तासुर यही था कि शायद बादियों नज़र में फ़ैसला पीटीआई के चेयरमैन के ख़िलाफ़ आएगा, उनकी सियासत से नाअहली हो जाएगी, अगर वो उनको कन्विक्ट किया जाता है वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। बहरहाल ये मामला आज ड्रामाई तौर पे ऐसा लगता है कि तातुल का शिकार हुआ है या कम अज़ कम ताख़ीर का शिकार हो गया है। किस हद तक ताख़ीर होगी और इसमें अब कितनी गुंजाइश बची है मज़ीद इस केस को आगू करने के लिए जनाब इमरान खान और उनके वकला की, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर आईन व कानून जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब। ये बताइएगा कि थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, हम इस केस को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अब इस वक्त जो स्टेटस है इस पूरे मामले का, और जो कल तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था और बिल्कुल आज तो बल्कि 1:30 बजे जो सेशन जज है हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने तो कहा था कि वो 3 बजे इसका केस का फ़ैसला महफूज कर लेंगे, और ऑलमोस्ट ये केस जो था ये अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा था कि अचानक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इत्तला आई, जिसने कि इसको काबिल समाअत देने के हवाले से जो फ़ैसला आ चुका है सेशन कोर्ट का उसको कलअदम करार दिया और कहा कि इसका रीट्रायल होना चाहिए। तो अब आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आगे अब क्या होगा इस केस के सिलसिले में जो लग रहा था कि कंक्लूड हो गया है? देखिए खान साहब, जैसे कि आपने अभी हमारी रिपोर्टिंग से भी पता चला कि इस केस के अंदर कुछ इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कि प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं 2 इसमें पॉसिबिलिटीज़ कल के लिए आपके सामने रखता हूँ। एक ये कि कल सुबह दलाइल दिए जाएंगे, कुछ तफसीली दलाइल दिए जाएंगे इस बात पे इमरान खान साहब के वकील साहिबान की तरफ से कि ये क्यों काबिल समाअत नहीं है। शायद दीगर ग्राउंड्स के जज साहब की तब्दीली होनी चाहिए, कोई और सुन ले, कोई बायस का हो सकता है, दीगर ग्राउंड्स भी इसी अदालत के सामने रेज़ किए जाएं। जब ये रेज़ किए जाएंगे तो अदालत के सामने दो में से एक ऑप्शन होगी। एक ये कि अदालत उसी वक्त ये बहस सुनने के बाद, ये बहस सुबह 8:30 बजे शुरू होती है, अगर दोपहर तक भी चलती है तो सुनने के बाद डिसमिस कर दे, जैसे कि वो माजी में हुमायूं दिलावर साहब करते रहे हैं, और साथ ही कहे कि आधे घंटे के बाद मैं दूसरी एक्चुअल बहस उनके 5 बजे मुकम्मल फ़ैसला दे दूँगा। एक इस तरह की उजलत के अंदर कार्रवाई कल हम देखने को हमें मिल सकती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद और उसके अब जो दलाइल दिए जाएंगे, हो सकता है कि हुमायूं दिलावर साहब वाकई इस दफ़ा थोड़ा सा जज साहब थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सुने और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें मेंटेनेबिलिटी इस पिटिशन की के ऊपर। अगर वो इस रूट पे गए तो फिर शायद कल का दिन या शायद कल के दिन से भी ज़्यादा इस बात में कंज्यूम हो जाए और हतमी फ़ैसला आने से पहले जज साहब ड्यूटी जज से चेंज हो जाएं, जिसके बाद कार्रवाई शायद थोड़ी सी तूल पकड़े। मैं गुजारिश करूं खान साहब के इसमें दोनों स्पेक्ट्रम्स के अंदर एक कि अगर ये उजलत में इसका कोई फ़ैसला आ जाए कल, और एक दूसरा कि इसमें कुछ उजलत थी लेकिन अब ये डिले हो जाए। दोनों सूरतों के अंदर
کچھ ڈیمیج ہے ہمارے جوڈیشل پروسیس کو جو بصد احترام میرے خیال میں ہو چکا ہے. یہ ڈیمیج صرف اس کیس میں، توشہ خانہ کے کیس میں، اس پروسیڈنگ میں نہیں ہوا. اس ڈیمیج کی ایک تاریخ ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ایون فیلڈ کے فلیگ شپ وغیرہ کے کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہے تھے، اس وقت بھی کچھ عجلت کے اندر ایسے فیصلے کیے گئے جن کے جج صاحبان نے بعد میں، ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں، وہ ڈیسیجنز بھی سیٹ اسائیڈ ہوئے. جب وہ اپیل میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریاست کی نیب اور دیگر ادارے گئے تو عدالت نے فیصلے میں سے اتنے سکم نکالے کیونکہ وہ عجلت میں یا کچھ پروسیسز کو شارٹن کر کے وہ فیصلے کیے گئے تھے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کے متعلقہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں، تب بھی ایک ایسی عجلت نظر آئی جس کی وجہ سے اس کیس کے اندر اس طرح کے سکم پڑ گئے جو کہ اب تک پراپرلی ریزالو نہیں ہو سکے. بصد احترام عمران خان صاحب، میں جوڈیشری سے بھی، ریاست سے، پروسیکیوشن سے میری گزارش ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ تو ایک مومنٹری سیاسی فیصلہ ہے. یا عمران خان صاحب سروائیو کر جائیں گے یا نہیں کریں گے، اور اگر سروائیو کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اپیل میں سروائیو کریں یا نہ کریں. اس کا تو یہ ایک مومنٹری، اس کا اس الیکشن پہ، اگلے ہفتے پہ، اگلے مہینے پہ کوئی اثر ہوگا. لیکن اگر اس پروسیس میں ہم یہ نظیر سیٹ کر دیں گے جو پہلے نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی، پھر زرداری صاحب کے لیے کی گئی، اور اب اس کیس میں ہو رہا ہے کہ ہم جب مقدمات کو عجلت میں سنتے ہیں تو اس کے پیچھے شاید کوئی موٹیویشن ہو اس نظیر کو، اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جوڈیشری کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، لیکن اس کو ڈسپیل کرنا بڑا ضروری ہے. جی بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے آپ کا، آبزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے. گویا آپ یہ سٹریس کر رہے ہیں، یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. یہ آج جس انداز سے بھی مقدمہ چلا یہ چل رہا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ یہاں پر یہ اینڈ نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تاریخ میں کئی جگہ کئی کسوٹیوں پر، ابھی عدالتی کسوٹی پہ بھی کسا جائے گا، پھر تاریخی کسوٹی پہ بھی کسا جائے گا، پھر مورخ بھی اس کو دیکھے گا، اور پھر اس پہ پیرلل ڈرا کیے جائیں گے نواز شریف صاحب سے لے کے، آصف زرداری صاحب سے لے کے، پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے. تو یہ ایک اس سلسلے کی ایک اور کڑی نہ بن جائے، اس میں قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر عدالتی کسوٹی میں بھی تو کسا جائے گا، وہ پھر آئندہ پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، پھر تمام معاملات میں. جی فرمائیے. جی خان صاحب، آپ نے جس طرح بات کی، دیکھیے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے 2-3 انٹرسٹ بڑے پرائمری ہیں کسی بھی شہری یا وکیل یا کسی بھی شخص کے لیے. اس میں کچھ مومنٹری کنسرنز ہیں جس میں آپ کی سیاسی وابستگی، ہمدردی کسی ایک طرف ہو سکتی ہے، کسی دوسری طرف ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن جو انسٹیٹیوشن کو، جوڈیشل پروسیس کو، عدالت کی کریڈیبلٹی کو، اس چیز کو، اس کی ساکھ کو جو نقصان پہنچے گا، وہ ایک ایسی چین کے اندر نیکسٹ کڑی ہوگی جس کی وجہ سے اور کوئی جیتے، ہارے، رہے، ڈسکوالیفائی رہے، عدالت کو نقصان ہوگا. اس کیس کی اور آج کے فیصلے کی میرٹ پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ جو جج صاحب کے بارے میں جو بھی ریزرویشنز تھیں مختلف درخواستوں میں، انہوں نے ان کو ڈسمس کیا. دوسری چیز یہ کہ انہی جج صاحب نے کیونکہ اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا، مگر انہی کے پاس جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس ہی بھیجا ہے یہ کیس کہ وہ اس کو ریویو کریں. ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ اس میں جس تیزی سے کیس چل رہا ہے، جس برقرفتاری سے بھی چل رہا ہے، اس میں بھی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس میں کتنا ٹائم ابھی لگ سکتا ہے اس کیس میں مزید کہ یہ اس کی سماعت ہوتی رہے، عمران خان صاحب کے گواہ، یہ تمام چیزیں. اور پھر ایک چیز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ کل سے چھٹی پہ جا رہے ہیں، کم از کم یہ کہ وہ ان کی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. تو اب اس کیس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، یا یہ کہ جس طرح برق رفتاری سے چلا کہ کل یہ سب کچھ ہو کے فیصلہ آ جائے کہ یہ ممکن ہے؟
خان صاحب، ممکنات میں تو جس طرح یہ اور دیگر ماضی میں اس طرح کی کیسز چلے ہیں، ممکنات میں تو بالکل ہے کہ جج صاحب صبح 8:30 بجے بحث سنیں، 10 بجے کہیں مینٹینیبل ہے، 1 بجے تک وٹنس لسٹ ڈسمس کر دیں واپس کہ میں نہیں مانتا، اور اس سے بیشتر کہ کوئی ہائی کورٹ جائے 4 بجے مین مقدمے کا فیصلہ سنا دیں۔ بالکل یہ پاکستان کی ماضی کی نظیر اور ممکنات میں سے ایک ممکنات ضرور ہے، لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے یہ بات آپ یا میں نہیں کر رہے کہ اس کے اندر عجلت کے اندر کچھ پروسیسز ڈیو پروسیس کے آپ خراب کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی ایک بنیادی گراؤنڈ ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے وکیل کے دلائل نہیں سنے پوری طرح، تفصیلی انہوں نے دلائل نہیں دیے اس بات پہ کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ یہ کنڈیمڈ انہرڈ ہے اور ہم آپ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں۔ مگر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ اس فیصلے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آپ نے خان صاحب کے وکیل کے دلائل نہیں سنے، مگر جہاں تک اس کیس کی سماعت کا تعلق ہے، عدالت نے صراحت سے کہا ہے کہ یہ تو تمام چیزیں ہو گئی ہیں، یہ یعنی کہ جو پروسیکیوشن کے جو گواہ ہیں ان کو سنا جا چکا ہے، سماعت مکمل ہوئی ہے اس لحاظ سے، اور اب صرف ان کے گواہ باقی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں تک اس سماعت کو قبول کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور کہا ہے کہ مینٹینیبلٹی کا فیصلہ کرنے کے بعد سماعت کو وہیں سے آگے بڑھائیے جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے، اور جو کہ تقریباً مکمل ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں، جس میں کہ اس میں یہ گنجائش نہیں ہے، ری ٹرائل تو نہیں ہے، جس طرح جو کہ 80-90% ہو چکا ہے اس کو تو قبول کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینٹینیبلٹی کے فیصلے کو اس وجہ سے واپس بھیجا کہ آپ نے سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا۔ جو وٹنس لسٹ والا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں پہ عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے اپنے گراؤنڈز ریز کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کامران خان صاحب کہ جب نواز شریف صاحب کے پیناما کے کیس کے اندر جج صاحب کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھے، ویڈیو سامنے آئی، دیگر باتیں ہوئیں، تو اس وقت ان کی ایک اپیل چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ نے اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپہولڈ کیا کہ جج صاحب کے کانڈکٹ کے اوپر اعتراض ہے، ایویڈنس جو ریکارڈ ہو چکی ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس لیے یہ مقدمے کی ایویڈنس واپس نہیں کھلے گی، وہاں سے آگے کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ انڈو کرنا چاہتی ہے تو کر دیں۔ میں نے جیسے کہا کہ کیونکہ ماضی میں اس طرح کی نظیریں بن چکی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اس دفعہ بھی بڑا آسان تھا کہنا کہ ہم پچھلی ساری ایویڈنس اور بحث پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہاں اس حد تک آپ نے نہیں سنا، اس حد تک آپ سن کے فیصلہ کر دیں۔ یہ ان جوڈیشل پریسیڈنٹس کی بیسس کے اوپر ہوا ہے جو ماضی میں نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر استعمال ہوئے، دیگر اس طرح کے پولیٹیکل کیسز میں ہوئے، جس وجہ سے میں اس بات پہ آپ کے توثق سے سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ 100 دفعہ فیصلے جو کیجئے، قانون سب کے سامنے ہے، فیصلوں میں اپیل ہو سکتی ہے، بہت سے پروسیسز ہیں، لیکن عدالت کے پروسیس کو اتنا متنازع نہ کر دیجئے کہ ہر فیصلہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ اپیل میں سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کا عدالت کے پروسیس سے اعتبار اٹھ جائے گا، یہ اس میں پروٹیکٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یقیناً، بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، کچھ بھی فیصلہ ہو اس کیس کا، اس کا تو بہرحال پاکستان کی بہت امپورٹنٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل پر، اس کے قائد پر اس کے اثرات ہوں گے، اور پاکستان کی پورے سیاسی منظرنامے پہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔ مگر بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اور جس وقت کی قومی اسمبلی ہے اس کی مدت پوری ہونے والی ہے۔ اب چند دن کی بات ہے، 4-5 روز کے اندر یہ مدت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل اور پھر نگران حکومت کا زمانہ شروع ہوگا۔ نگران حکومتیں آئیں گی تو اس سیاسی حکومتیں بیک سیٹ پہ چلی جائیں گی، اور بہرحال اس وقت 90 دن کا وقت ہے، لیکن چیمو گوئیاں ہیں، گفتگو ہیں اور افواہیں جاری ہیں کہ یہ نگران حکومت 90 دن ہوگی یا یہ کہ اس کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے مردم شماری سمیت بہت سارے مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بہرحال اگر ایک عام پاکستانی کے لیے الیکشن، نو الیکشن
سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ معیشت چلے، مہنگائی کم ہو، انٹرسٹ ریٹ کم ہو، حالات میں بہتری آئے، روزگار پیدا ہو، لوگ پاکستان ان سے انخلا کم کرے۔ یہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یقیناً ان کی پہلی پریفرنس اگر آپ ان سے پوچھیں یہ نہیں ہے کہ پہلے الیکشن کرا دیے جائیں یا یہ کہ کسی صورت سے الیکشن ہو جائے، نئی حکومت آ جائے۔ پہلے ان کو چاہیے معاشی استحکام، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستانیوں سے بھی پوچھا، اس پر بات بھی کریں گے، مگر آئندہ آنے والے چند مہینوں میں کیا ہونے والا ہے نگران حکومت کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان موضوعات پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں سیاست کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن 2023 اپنے وقت پر یعنی کہ نومبر میں ہو جائیں گے یا نہیں، یا التوا کا شکار ہوں گے، اور پھر نگران حکومتیں کون سی آئیں گی، اس پہ وزیر اعظم کون ہوں گے، وہ نظام کیسے آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں بحث مباحثے، تبصرے، خدشات امیدیں اس وقت جاری ہیں۔ میڈیا پر سیاسی بیانات، قانونی آئینی مشورے اور تکرار جاری ہے، مگر سیاسی قوتوں کا پرزور کوشش ہے، پوری قوت سے ان کی کوشش ہے کہ الیکشن تعطل کا شکار نہ ہو، نہ ہی تاخیر کا شکار ہو، کیونکہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی متنازع معاملہ نئی مردم شماری کے حوالے سے الیکشن کے معاملات سامنے آئے ہیں کہ نئی مردم شماری سے الیکشن ہو یا پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہو، کیونکہ اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں تو یقینی طور پہ یہ التوا کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے لیے کل سیاسی قوتیں، خاص طور پہ حکمراں جماعتیں ایک فیصلہ کن ایکشن لیں گی۔ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو طلب کر لیا ہے وزیر اعظم نے، وہ نئی مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ کرے گا اور اسے ڈیفر کر دے گا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ CCI کی ایک رائے آ جائے گی، جس کے بعد نئی مردم شماری راستے سے ہٹ جائے گی اور پرانی مردم شماری کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پھر ضروری ہو جائیں گے۔ یہ سیاسی قوتیں کل اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ کریں گی، اور یہ اس اہم فیصلے کی بنیاد یہ ہے کہ راستہ روکا جائے کہ کسی بھی صورت میں الیکشن تعطل اور تاخیر کا شکار نہ ہو۔ مگر دوسری جانب عوام ہے کہ عوام کا کیا سب سے بڑی پریفرنس اس وقت الیکشن ہے، یا اس حوالے سے ایک بار پھر وہ لانے اور بھیجنے اور نئی حکومتیں آنے، پرانی کے جانے، یا وہی چہرے دوبارہ آنے یا وہی پرانے چہرے جانے کی تمنا رکھتے ہیں، یا ان کی پہلی کوشش یہ ہے یا خواہش یہ ہے یا ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ معیشت بحال ہو، خاص طور پہ مہنگائی میں کمی آئے، روزگار کے مواقع بہتر ہوں، اور جو ایک تباہ کن معاشی صورتحال پچھلے تقریباً 1.5 سال سے جاری ہے اس میں بہتری کے آثار نمایاں ہوں، جو کہ پہلے ہی نمایاں ہونے شروع ہو گئے، اور اتفاق کی بات ہے یہ اس وقت ہو رہے ہیں کہ جب ایک سیاسی حکومت کے جانے کا وقت آ رہا ہے اور نگران حکومتوں کے آنے کا وقت آ رہا ہے، اور ہم ایک ماحول دیکھ رہے ہیں، کنسالیڈیشن دیکھ رہے ہیں، کچھ بہتری کے آثار دیکھ رہے ہیں، اور اس دوران جو پاکستان کی سیاست میں 10 سال سے سیاسی تلاطم ہے وہ بھی ٹھہرتا نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل رات باقاعدہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے 9 تاریخ کو اسمبلی صدر کو بھیج دی جائے گی۔ اگر صدر پاکستان اسمبلی پر فوری دستخط کرتے ہیں تو اسمبلی اسی روز تحلیل ہو جائے گی۔ ابھی قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ یہ بات طے ہے کہ 9 اگست کو یہ اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی، اور اس سے پہلے جو نگران حکومتیں ہیں اس سلسلے میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، صوبائی خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے، اور قومی سطح پر نگران وزیر اعظم اور ان کی حکومت کا فیصلہ، یہ سب کچھ اگلے 2-3 روز میں ہونے والا ہے، کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس پر دستخط بھی ہو جائیں گے، اور پھر خود 2 روز بعد یعنی کہ 9 کے بعد 11 اگست کو یہ اسمبلی تحلیل تصور کی جائے گی۔ گویا شہباز حکومت اگلے جمعے تک رخصت ہو چکی ہوگی، جس کے بعد ملک کی باغ دوڑ نگران حکومت سنبھالے گی۔ آج نگران سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے ناموں پر غور کے لیے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ اطلاعات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا یہ گیا ہے، خبریں یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر یہ اختیار کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا یہ جناب شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے انہیں اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرنی ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن آج کل راجہ ریاض ہے، جو کہ اس معاملے میں ان کے پاس کئی اہم فیصلوں کی قوت بھی ہے اور ان کا ایک بہت اہم کردار ہوگا۔ راجہ ریاض کہتے ہیں کہ وہ پیر کو اپوزیشن اراکین کا اجلاس بلائیں گے اور 3 ناموں کو حتمی شکل دے کر وزیر اعظم کو ارسال کر دیں گے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی تحلیل کے بعد 6 ناموں پر مشاورت کر کے 3 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، وہاں بھی نام پر اتفاق نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن 6 میں سے کسی ایک نام کو نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل کر لے گا۔ دوسری جانب اس پورے عمل سے عوام بالکل دور ہیں، الیکشن اور نو الیکشن، عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عوام تو مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں،
اس لیے وہ ہر اس چیز ان کے لیے قابل مذمت ہے جو معیشت کو بہتر نہ کر سکے، مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے اور ان کے لیے روزگار چھنتا رہے۔ ان کو کوئی ایسی صورتحال نہیں، کوئی بھی نظام ہو، کسی بھی سلسلہ ہو، انہیں روزگار چاہیے، مہنگائی میں کی حالات جو اس وقت تباہ کن حالت ہے اس میں بہتری چاہیے اور معاشی صورتحال میں بہتری چاہیے، روزگار کے مواقع چاہیے۔ مگر عوام کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کی سڑکوں پر ان سے پوچھا۔ معیشت بحالی، مہنگائی اور شرح سود میں کمی اور کرپشن کا خاتمہ مطلوب ہے۔ نئی قانون سازی کے بعد نگران حکومت کے پاس مقتدر حلقوں کی مدد سے مشکل معاشی فیصلے کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جو بھی نگران حکومت آئے، جتنے عرصے کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرے۔ آئندہ چند مہینے اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے۔ آئندہ چند مہینوں میں پاکستان کی سیاست کس رخ پہ آگے بڑھے گی، ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محسن بیگ کو۔ سینئر نیوز اینالسٹ ہیں، باخبر صحافی ہیں، خود ایک نیوز لائن نیوز سروس کو رن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ افواہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن نہیں بلکہ شاید 120 150 دن چلیں گی، اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو اس حوالے سے جو ایک بڑی آبسٹیکل ہے، یعنی کہ نئی سینسس، اس کو تو وہ اوور کریں گے، کل CCI میں لے جا کے وہاں پر اس کو ڈیفر کر دیں گے اور وہ اس طرح سے نئی مردم شماری ہٹ جائے گی۔ کوئی اس کے بعد طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے آپ الیکشن کو فردر ڈیفر کر سکیں اور 90 دن کے الیکشن ہو جائیں گے۔ گویا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے اور پھر نومبر کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئے گی اور پھر نئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو لے کے آگے بڑھے گی۔ آپ کو کچھ شک ہے اس سینیریو پہ کہ ایسا ہوگا؟ یہ رول آؤٹ جو میں نے آپ کو بتایا، یا آپ کے خیال میں اس میں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ بیسیکلی میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے 25 تاریخ کو لاسٹ 25 کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی تھی، اس میں یہ سینسس پیش کرنے تھے، لیکن مائنڈ چینج ہو گیا اور مائنڈ اس طرح چینج ہوا کہ انہوں نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہوں اور وہ جو بھی اس کا رزلٹ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، 19-20 کے ساتھ یہی اتحادی گورنمنٹ واپس آئے گی، اس میں 19-20 ہی ہوگا۔ پروونسز 2 ہیں جس میں شاید کوئی چینج آئے، ادروائز سینٹر میں میرے خیال میں نون لیگ ہی لیڈ کرے گی۔ تو اس صورت میں اگر پرانے سینسس پہ ہوتا ہے تو یس ڈیفینیٹلی 90 دن میں ہوگا، جو کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نئے سینسس پہ جاتے ہیں نیچرلی اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے ہلکا بندیاں ہونی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض نئی مردم شماری پہ بھی ہے، لیکن اس میں 3.5 لاکھ ووٹر ایڈ بھی ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے تھوڑی لیٹ کی۔ پہلے ان کا مائنڈ یہی تھا کہ نئے سینسس پہ جایا جائے، اسی لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ لاسٹ منتھ 25 کو بلائی، اب انہوں نے کل پھر بلا لیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نئے سینسس پہ جائیں گے اور یہ جا کے جو نئے حلقے بندیاں بنیں گی، جو نئے ووٹر لسٹیں ہیں وہ چینج ہوں گی، تو یہ نئے پہ جائیں گے۔ اگر انہوں نے نئے پہ نہ جانا ہوتا تو ان کو کل میٹنگ بلانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لیکن بیگ صاحب اگر نئے کا مطلب یہ ہے کہ کل CCI نئے سینسس کی توثیق کر دے گی، تو اس کے بعد تو لازم ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کرے، اس کے بعد جو ہماری سیٹس کی کانفیگریشن ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ کریں۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ جب ہاؤس ہی نہیں ہوگا تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے بعد تو ایک بہت بڑا ایک کائنڈ آف کرائسس کریٹ ہو جائے گا۔ پھر تو الیکشن کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، اگر اس نئے سینسس کو اکاموڈیٹ کیا گیا اور اس کی توثیق کل CCI نے کر دی؟ یہ تو ایک کرائسس کو دعوت دینے کی بات ہوگی۔ لیکن کامران بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ انہوں نے پرانے سینسس پہ ہی جانا ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سینسس بہت عرصے سے پڑے ہوئے تھے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لا نہیں رہے تھے۔ اب یہ لانا، اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، ابھی ان کے پاس PM صاحب نے تو کل اعلان کیا 9 تاریخ کا، لیکن میرے خیال میں یہ 11 اگست کو جا رہے تھے، تو آئی ڈونٹ نو شاید ان کے مائنڈ چینج ہوا ہوگا کچھ، مجھے وہ ابھی اطلاع نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے پرانے سینسس میں اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ تو آپ جا کے الیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن جو کیا سینسس خبریں ہیں بیگ صاحب؟ یہ بتائیے کہ یہ کہا ہے PDM نے، پیپلز پارٹی نے، کہ پولیٹیشنز ہونے چاہیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر،
اینڈ واٹ ایور. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, اور یہ تو ایک بڑی پارشل اور بہت ہی بائس قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ, اگر کوئی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل یا اس قسم کے آبجیکٹیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ایسے ہی ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں کامران بھائی مشکل ہے کہ کسی پولیٹیشین کو یہ کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ میں لائیں. میرا خیال ہے یا ٹیکنوکریٹ ہوگا کوئی, یا بیوروکریٹ سابقہ ہوگا. بڑا مشکل ہوگا کہ کسی سیاستدان کو اوپر لایا جائے. ایسا ویٹرن بندہ تو ابھی نان کنٹروورشل تو میرے خیال میں, میری نظر میں تو نہیں ہے. ایک دو پرانے لوگ ہیں جن کو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ایک دو بیوروکریٹ ہیں جن کو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی میرے خیال میں شاید نان کنٹروورشل بندہ تو, لیکن یہ کیسے ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے بیگ صاحب, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو لائیں گے, تو وہ نان پولیٹیشین یا بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ یا کوئی, وہ پھر کس راستے سے آئے گا؟ سسٹم تو یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس یہ ابھی اپنے اپنے نام دے دیں گے. چلے راجہ ریاض صاحب کوئی نان پولیٹیشین کا نام دے دیں, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن وغیرہ جائے گا. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن ہوگا, پھر وہاں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر سیاسی آدمی آ جائے؟ نہیں کامران بھائی, ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں کچھ لوگ اور بھی انوالو ہیں, ریاست کے ادارے انوالو ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی شاید ہمارا ملک اس نیج پہ نہیں پہنچا کہ پولیٹیشین مل کے فیصلہ کر لیں کہ فلاں شخص کو بنائیں گے. یہاں پہ ہر بندہ, ہر پولیٹیشین, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا انٹرسٹ رکھتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اگر کیئر ٹیکر بھی آئے تو ان کا انٹرسٹ واچ کیا جائے, ان کو فیورز ملیں. اور الیکشن کمیشن اور الیکشن کا یہ جو پروسیس ہے, اس میں نان کنٹروورشل اور نان پولیٹیکل آدمی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری اور وداؤٹ اینی فیور اینڈ کلوزنس آپ اس کو کروا سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو باتیں اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیشین ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگا. کیونکہ یہ جو جلدی الیکشن کروانے کا بھی کامران صاحب سلسلہ ہے, اس میں کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں شاید ان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے, کلین اپ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو قبضہ مافیا کے سے خطرہ ہے, کچھ لوگوں کو یہ جو ہمارے ہاں فیوریٹزم ہے اس سے پرابلم ہے, اور اسٹیٹ کے اداروں کو بھی پرابلم ہے. ایسے میں یہ جلدی الیکشن, یس آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں. یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ سینسز ہوئے ہیں یہ تو 15 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو ویٹ کر لیتے. اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب پریویس گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ الیکشن کمیشن نے 10 لیٹر لکھے کہ آپ اس کو ویٹ کریں, نہیں کیا. تو مقصد یہ کہ عین موقع پہ آ کے اب آپ چوائس نہیں کر پا رہے کہ آپ کو کس چیز میں فائدہ ہے, جلدی الیکشن کروانے میں فائدہ ہے یا نئے سینسز. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نئے سینسز میں ہوں, اور وہ جو ساری چیزیں ہیں حلقہ بندیاں ہیں, اور نئے سینسز پہ بھی انہی پولیٹیشنوں کو اعتراض ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نئے سینسز بھی پراپرلی لوگوں کو گنا نہیں گیا, اور وہ جہاں جس پروونس میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی گروتھ 16% ہے اور لاڑکانہ کی 37% ہے. تو یہ چیزیں تو اعتراض اس پہ لوگوں نے اٹھایا. اب یہ پولیٹیشنوں کا کام ہے کہ آپ ایک پراپر سینسز کے ساتھ, پراپر مشورے کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں. کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.